अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में वक्त की कीमत और वक्त की अहमियत के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी दी और साथ ही साथ एक वक्त दिया कि यही वक्त है जिसमें तुम्हें जो करना है कर गुज़रो। यही वक्त है तुम्हारे पास, क्योंकि आँख बंद होने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, ना अच्छा ना बुरा। आँख बंद होने के बाद अगर तुम्हें जो वक्त मिला था उसमें तुमने जैसे काम किया है उसी के मुताबिक आँख बंद होने के बाद तुमको उसका बदला दिया जाएगा। यही वक्त है हमारे पास जिसकी कीमत और जिसकी अहमियत को हमें समझना चाहिए। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम वक्त की कीमत की ही बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें। हज़रात मोहतरम, इंसानी ज़िंदगी में कभी नशीब आते हैं तो कभी फराज, कभी खुशी आती है तो कभी गम, कभी खुशी खुशी होती है तो कभी गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं। कभी एक चीज़ हासिल होती है तो कभी वही चीज़ हाथ से निकल जाती है। हज़रात मोहतरम, उसी के साथ खुशी पाने वाले हर शख्स को ये खौफ सताता रहता है कि कहीं इस ज़िंदगी में आई खुशी के दो पल को किसी की नज़र न लग जाए और उसे उस खुशी से महरूम होना पड़े। गर्ज के दुनिया में हर किसी को वक्त की मार का खदशा लगा रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त को अनमोल समझते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी हालात नासाजगार आ जाए तब भी वो हिम्मत नहीं हारते और उसका मुकाबला करते हैं। चुनांच कामयाबी ऐसे लोगों के कदम चूमते हुए नज़र आती है और वो ज़िंदगी के हर मकाम पर सुरखरू नज़र आते हैं। हज़रात मोहतरम, ये बात तकरीबन सभी पर वाज़ेह है कि वक्त या ज़माने की तीन किस्में हैं: गुज़रा हुआ ज़माना, मौजूदा ज़माना, आने वाला ज़माना। हज़रात मोहतरम, हमें हमेशा इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि मौजूदा वक्त जो गुज़र रहा है वो सही गुज़र रहा है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक, वरना हमें फ़ौरन उसकी इस्लाह और दुरुस्तगी के बारे में सोचना चाहिए ताकि हमारा आने वाला ज़माना अच्छा से अच्छा हो सके। आज का नौजवान तबका जो तालीम से जुड़ा हुआ है उसे खुसूसन और बाकी लोगों को उमूमन अपने आने वाले ज़माने को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमेशा अपने गुज़रे हुए औकात से नसीहत और इबरत हासिल करना चाहिए। जैसे कि गुज़िश्ता तालीमी साल में हमसे मेहनत कम आखिर क्यों हुई, उसकी इल्लत तलाश करें, उसकी वजह तलाश करके उसकी भरपाई करने की कोशिश करें ताकि नुकसान की तलाफ़ी हो सके। जब इस बात का इल्म हो जाए कि आखिर क्या वजह थी तो उस चीज़ को सही करें। लेकिन हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि अगर किसी मैदान में उन्हें एक मरतबा ठोकर लग गई तो वो मैदान ही छोड़कर भाग खड़े होते हैं या फिर अपनी कारकर्दगी का मुहासबा करने की बजाय दूसरे काम में लग जाते हैं, जिसके सबब उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है और इस तरह वो दर बदर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। ख़ासकर हमारे मदारिस के तलबा अगर वो किसी वजह से इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं तो फ़ौरन पढ़ाई छोड़ देते हैं और दुनियावी कामों में मसरूफ़ होने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि उनको अपने गुज़रे हुए ज़माने से हौसला और इबरत लेना चाहिए कि गुज़िश्ता साल पढ़ने में अच्छे थे, नंबर भी अच्छे आए थे, तो इस साल ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नंबर कम आए हैं। वो उसकी वजह और इल्लत तलाश नहीं करते और दुनियावी खुराफात में लग जाते हैं। अगर कोई इंसान कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू करता है, उसमें जैसे ही वो लॉस उसको हासिल होता है, उसमें उसको जैसे ही लॉस होता है वो उस काम को छोड़कर इधर उधर नौकरी ढूंढने लगता है कि भाई कोई मुझे जॉब दे दे, जबकि वो अगर
اس میں اس کو ٹھوکر لگی ہے تو اس کی وجہ تلاش کرے کہ آخر اس کو یہ ٹھوکر کیوں لگی، اور اپنے تمام کے تمام کمیوں کو دور کر کے پھر سے آگے بڑھے، اور تب تک آگے بڑھتا رہے، تب تک کوشش کرتا رہے جب تک کامیابی اس کے قدموں کو نہ چوم لے۔ حضرات محترم، جبکہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں انسان گم ہو جائے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اس کی ذات و صفات میں گم رہے، اس کے علاوہ کسی کا خیال دل میں نہ آنے پائے، ذہن و دماغ میں صرف ایک چیز ہو کہ ہمارا ہر فعل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور شریعت کی پابندی، سنت نبوی کی پاسداری اور دنیا و ما فیہا سے بے تعلقی ہمارا مزاج بن جائے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے، بلکہ اب ہم جو ہے اپنا محاسبہ تو ہر لمحہ کریں کہ ہم یہ سوچیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر لمحہ یہ چیز ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم جو سانسیں لے رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق لے رہے ہیں یا پھر نہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکے تو کم از کم ہر نماز کے وقت اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے جو نماز ادا کی ہے اس میں کتنی دیر تک ہم اللہ کی یاد میں تھے اور کتنی دیر تک دنیا و ما فیہا میں ہم گم رہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو کم از کم رات اور دن میں سونے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو دن گزرا ہے اس میں ہم نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی ہے اور کتنی نافرمانی کی ہے۔ اور یہ تمام محاسبہ صرف محاسبے کی حد تک محدود نہ رہے، یہ تمام چیزیں صرف محاسبے کی حد تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ ہر محاسبے کے بعد خود سے یہ معاہدہ کرے، خود سے یہ وعدہ کرے کہ ہماری سانس اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلے گی، ہم اپنی نمازوں میں اللہ کو یاد رکھیں گے اور دنیا کی فکر میں نہیں رہیں گے۔ جب ہم اس طرح اپنے قیمتی اوقات پر نظر رکھیں گے تو کامیاب بھی ہوں گے اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور پھر ہمارا حال یہ ہوگا کہ جہاں ہے کہ نہیں، جسم و جاں بھی ہے کہ نہیں، وہ دیکھتا ہے مجھے، اس کو دیکھتا ہوں میں، تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی بھی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر ہم ہیں تو ہم جو کام کریں گے، جیسا کام کریں گے، اس دنیا میں ہی ہمیں اس کا بدلہ چکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بھی بتایا ہے، اس کے باوجود انسان اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر غلط روش اختیار کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے وقتوں کو برباد کرتا ہے، جس کے بعد دنیا میں بہت ساری نقصان اور بہت ساری خرابیاں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے لگتا ہے اور حلال و حرام کے درمیان کوئی بھی وہ فرق نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ مال حاصل کرنے اور اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے چوری، غصب، جوا، دھوکہ اور سود خوری جیسے جرم کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب دریا کے بیچ میں کھڑا آدمی آگے بڑھتا اور دریا سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے والا آدمی، یعنی ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی بھی گناہوں کے دریا میں ڈالیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا، خود اپنے آپ کو برباد کیا، ہماری تباہی میں کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچایا ہے۔ حضرات محترم، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سود، شراب نوشی جیسی چیزوں سے ہم ہمیشہ دور رہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب بیچنے والے، شراب پلانے والے، شراب خریدنے والے، شراب نچوڑنے والے، شراب بنانے والے، شراب لادنے والے اور جس کے پاس شراب لاد کر لائی جائے، ان سب پر لعنت
فرمائی ہے۔ حضرات محترم، آج کے ہمارے جو یوا ہیں، آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ اپنے کاموں میں لگے یا نہ لگے، وہ ایسی عادتوں میں ضرور پڑتے ہیں۔ شراب پینے کے عادی بن رہے ہیں، آج کے مسلمان ایسے بن رہے ہیں کہ کچھ نہیں تو وہ وسکی اور بیئر کے ہی دیوانے بنے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہہ رہے یہ اس میں زیادہ نشہ نہیں ہوتا، یہ جائز ہے۔ یہ سمجھ لیں اچھے سے کہ شراب کیسی بھی ہو، بہر صورت اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرات محترم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار یعنی مرا ہوا جانور، اسی طرح سور اور بتوں کی بیع کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرات محترم، آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں کہ آج کے ہمارے جو یوا ہیں وہ غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو آخر کون سمجھائے؟ کہیں جوا کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو اس میں ضائع کرتے ہیں، کبھی شراب نوشی میں لگے ہیں، کبھی فالتو کاموں میں لگے ہیں۔ جوا ہی کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ جوا میں ہمیشہ ناحق مال حاصل کیا جاتا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، میر سید شریف جرجانی لکھتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ جو مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دے دی جائے گی وہ جوا ہے، یعنی جو چیز ہارا ہے، ہارے ہوئے کی کوئی چیز جو جیتا ہے اس کو دے دی جائے گی تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ جوا ہے۔ یہ جوئے کی ڈیفینیشن ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ایک فریق کو تو نفع حاصل ہو، دوسرے فریق کو مال کے نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو، یہ جوا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی سب پر منکشف ہے کہ جوا میں بغیر کوشش شاطرانہ چال سے مال پر قبضہ جما لیا جاتا ہے اور ہارے ہوئے حریف کو ندامت و شرمندگی کے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے، بلکہ کبھی کبھی نوبت تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جوا جیتنے اور اپنے ہارے ہوئے مال کو دوبارہ حاصل کرنے کی لالچ میں بیوی تک کو انسان داؤں پر لگا دیتے ہیں، اپنے بچے کو، اپنے قیمتی گھر کے قیمتی سامانوں کو بھی، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بھی ہار جاتے ہیں، جو نہ شرعی طور پر یکسر ناجائز اور حرام ہے بلکہ سماجی اور معاشرتی سطح پر بھی ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملات سے ہم دور رہیں، اپنے قیمتی اوقات کو اچھے کاموں میں لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگائے، اللہ کی یاد میں لگائے، اور اس کے علاوہ اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ضرور کوشش کریں کہ حلال رزق کی تلاش میں رہیں۔ ہم کوشش کریں نئے نئے کاموں کی کرنے کی کوشش کریں، یہ نہ سمجھے کہ اس میں ہمارا لاس ہوگا کہ اس میں ہمارا پروفٹ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی بزنس ہو اس میں لاس اور پروفٹ دونوں کی ہی پاسبلٹی رہتی ہے، لیکن اگر ہم لاس کو ہی سوچ کر اس کام کو چھوڑ دیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قیمتی وقت کو اللہ کی یاد میں اور اچھے کاموں میں لگائیں تاکہ ہمارا رب بھی راضی ہو اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ہم کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز اب تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔